बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 11 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। हमारी इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो सबसे पहला सलूट हमारी जानिब से पेश किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप से पाकिस्तान की अहम तरीन अस्करी शख्सियत की मुलाकात और इमरान खान साहब के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इज़हार, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह पहला फौजी आर्डर करार दिया जा सकता है अडयाला जेल इंतजामिया, अडयाला जेल में मौजूद अस्करी इंतजामिया को इमरान खान साहब के हवाले से कि अगर शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करते हैं तो वहां पर इमरान खान साहब को साबिक वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दिया जाए। क्या मामला है, तफसील से इस मामले के तमाम तर पहलुओं के ऊपर डालते हैं रोशनी। जनाब, बैकग्राउंड इसका यह है, आपको याद होगा कि मजदूर साफ़ी ने अपने इसी प्लेटफॉर्म पर गुज़श्ता माह आपको यह खबर दी थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक ग्रुप पाकिस्तान आया हुआ है। उस ग्रुप ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें की हैं। उसके बाद एक इत्तला आई चंद हफ्ते पहले, रात गए इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल करने के हवाले से। इब्तदाई खबर पहले ये सामने आई कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि पिम्स अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया, बल्कि इमरान खान साहब को अल-शफा अस्पताल रावलपिंडी ले जाया गया और वहां पर एक साबिक अस्करी शख्सियत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। इमरान खान साहब तक पाकिस्तान की आला तरीन अस्करी क़यादत का एक पैगाम पहुंचाया गया और फिर यह भी कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक ग्रुप जो कि गुज़श्ता बरस एक्टिव था, इमरान खान साहब और अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात की बेहतरी के हवाले से उसकी भी रात गए मुलाकातें हुई और फिर इन मुलाकातों की तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अस्करी ज़राए के हवाले से भी सामने आई। अब ये बैकग्राउंड आपके सामने रखने का असल मकसद ये है कि इसको अच्छी तरह से जान लिया जाए, समझ लिया जाए कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप के नुमाइंदे की मुलाकात हुई है पाकिस्तान की अहम तरीन अस्करी शख्सियत से, इसका बैकग्राउंड क्या है। इस वक्त मामला यह है कि दो बड़े चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को। पहला बड़ा चैलेंज आलमी सतह के ऊपर अमेरिका और ईरान के एक मरतबा फिर आमने सामने आने के बाद है, और दूसरा बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का पॉलिटिकल बयानिया पाकिस्तान के अंदर बरसरे इक़्तिदार मौजूदा जो सियासी माफिया है उसके पास नहीं है, बल्कि इत्तलात के अंदर तेज़ी है। खबरें इस हवाले से बढ़ती ही चली जा रही हैं कि ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की मरियम नवाज़ साहबा, उनकी कुछ इंतहाई करीब समझे जाने वाली ख़वातीन वज़रा और फिर उनके मुतल्लिक करप्शन के किस्से कहानियाँ, बैरून मुल्क जायदादें बनाना और उसके बाद फिर इसहाक डार साहब से ताल्लुक़ रखने वाली एक साहब की, एक नौजवान की गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा के अंदर उनका किरदार और फिर तावान मांगना और फिर क्रिप्टो करेंसी का मामला। इन तमाम तर मामलात को जोड़कर देखा जाए तो हॉट वाटर्स के अंदर इस वक्त पंजाब का शरीफ ख़ानदान और पंजाब का डार ख़ानदान नज़र आता है। बाकायदा तौर पर से कुछ ऐसे सहाफ़ियों की जानिब से जो किसी वक्त में नून लीग के खासे करीब समझे जाते थे, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर डार गैंग का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह मामला आगे बढ़ा तो खुरा इसका शरीफ ख़ानदान और डार ख़ानदान तक जा पहुँचेगा। ये इत्तलात भी हैं कि कैदी नंबर 804 जिसके मुतल्लिक ये दावा किया जाता था कि उससे पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया ने पाकिस्तान की सियासत से बेदखल कर दिया है। नज़र यूँ आता है, सियासी तज्ज़िया नगार ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि कैदी नंबर 804 ने तनहा अडयाला जेल के अंदर बैठकर लंदन प्लान 2 के साथ साथ लंदन प्लान के साथ साथ लंदन प्लान 2 भी उड़ा कर रख दिया है। लंदन प्लान तो ये था कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाने के बाद जो है वो यहाँ पर एक चुनख़ब हुकूमत कायम की जाए, उसके बाद अहम तरीन ओहदों पर मर्जी की तब्दीलियाँ और तैनातियाँ की जाएँ, और लंदन प्लान 2 उसके बाद यह था कि अगले इंतखाबात भी पाकिस्तान के अंदर रिग किए जाएँ, अहम तरीन ओहदों पर मर्जी की तैनातियाँ की जाएँ और इमरान खान साहब को खुदा न ख्वास्ता इस हुकूमत के खात्मे तक यानी 2029 तक जो है वो जेल के अंदर रखा जाए। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब ने मुसलसल इनकार
اور مسلسل اپنی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کر کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا روایتی سیاسی مافیا کو۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو یا نواز شریف کی صورت اسٹیبلشمنٹ کو جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا 70 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی کے آخر میں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بآسانی ان دونوں چیلنجز کے اوپر قابو پا لیا۔ لیکن عمران خان صاحب کی دفعہ معاملہ مختلف نکلا۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا کہ ایک سیاستدان کو اقتدار سے جب اسٹیبلشمنٹ نے بے دخل کیا تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ مقبولیت کے ساتھ دوبارہ آ گیا۔ عوام نے دل کھول کر ووٹ اس کے اوپر نچھاور کر دیے۔ 70 کی دہائی کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر خاص طور پر، اور اسی طرح سے مسلم لیگ نواز جو ہے 90 کی دہائی کے بعد پنجاب کے اندر اس قسم کی اکثریت حاصل نہیں کر پائی۔ دونوں سیاسی جماعتیں وہ اکثریت حاصل نہیں کر پائیں جو 70 میں بھٹو کو ملی، 99 میں نواز شریف کو ملی۔ لیکن عمران خان صاحب جو 2013 میں مینڈیٹ لے کر آئے، پھر 2018 میں جو انہیں مینڈیٹ ملا، 2024 کے مینڈیٹ نے تمام تر ماضی کے ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے حوالے سے توڑ دیے، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ سب نے، پاکستانی عوام نے، اوورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کی آواز پر لبیک کہا کہ آخر کار پھر دھاندلی اس طریقے سے کرنا پڑی کہ راتوں رات فارم 47 تیار کرنا پڑے، جس کو پوری دنیا کو جس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک چنتخب حکومت براجمان ہے۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ اس وقت پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا اور پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو اصل میں روایتی سیاسی مافیا کے سہولتکار ہیں، ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کی صفوں کے اندر شدید ترین بے چینی عمران خان کے انکار کی وجہ سے ہے۔ عمران خان صاحب جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ چند عرصے کی بھی، چند ماہ کی، چند دنوں کی جیل نہیں کاٹ سکتے، عمران خان صاحب نے 3 سال کی قید کاٹ کر اور سخت ترین قید کاٹ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے بہادر ترین سیاسی قیدی شامل ہوئے، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، جنہوں نے روایتی سیاسی مافیا کے سامنے جھکنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر دھیرے دھیرے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، ان کی غیر قانونی قید کے حوالے سے پہلے دبے الفاظ کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی تھیں، اب آہستہ آہستہ ان کے اندر تیزی آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ آوازیں جو کہ یورپی یونین سے اٹھیں، وہ آوازیں جو کہ برطانوی ایوان نمائندگان کے اندر سے اٹھیں، وہ آوازیں جو کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر سے اٹھیں، اب آہستہ آہستہ ان آوازوں کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان کی روایتی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا انتظار کر کر کے تھک گئے کہ کس وقت وہ عمران خان صاحب کو جھکنے پر مجبور کر دیں گے۔ جب وہ نہیں جھکا سکے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آخر کار فیلڈ مارشل صاحب کو، پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب کی یاد آ گئی، اور اوورسیز پاکستانیوں کے گروپ کے نمائندے سے ملاقات کے دوران پاکستان کی اہم ترین عسکری شخصیت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بلا شبہ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، اور ان کے حوالے سے احکامات بھی اڈیالہ جیل میں موجود اہم عسکری شخصیت تک پہنچا دیے گئے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی وہاں پر عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جاتی ہے تو عمران خان صاحب کو بطور سابق وزیر اعظم پروٹوکول دیا جائے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کوٹ لکھپت جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، چاہے وہ یاسمین راشد ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، چاہے وہ دیگر لوگ ہوں، عمر سرفراز چیمہ ہوں، اعجاز چودھری ہوں، میاں محمود الرشید ہوں، ان کی جانب سے جب بھی پیغام انہیں پہنچانے کا موقع ملتا ہے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کی قید کے حوالے سے پریشان ہیں، انہیں اپنی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی غیر آئینی اور غیر قانونی قید کو ختم کیا جائے۔ اطلاعات یہ تھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے تازہ ترین رابطے پاکستان کے اہم ترین عسکری حلقوں کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور انہیں اس بات کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کو بیرون ملک منتقلی اور بیرون ملک علاج کروائے جانے کے حوالے سے راضی کریں تو آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو قومی حکومت کے سیٹ اپ کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی سطح پر شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل کے نتیجے میں جیل سے باہر آنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب عدالتوں سے آنے والے آئینی اور قانونی فیصلوں کے نتیجے ہی میں جیل سے باہر آنے کو ترجیح دیں گے۔ اس لیے یہ کہا گیا، شاہ محمود قریشی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ عدالتوں کے راستے میں، چاہے وہ تاریخوں کے حوالے سے ہوں،
سماعت کے حوالے سے ہوں اور دستخط کرانے کے حوالے سے ہوں، وہ تمام تر معاملات کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جائیں۔ عمران خان صاحب کے کیسز، بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز ایک ترتیب کے ساتھ اصول، ضابطے، قانون، آئین کے تحت جو ہے وہ عدالتوں کے سامنے آنے چاہیے، انہیں چلتے دینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ان کی روشنی میں آنے والے فیصلوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب ہی ایسی رہائی کو قبول کریں گے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ عمران خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل اپنی رہائی کے حوالے سے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب بار بار ایک بات کر چکے کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، اور اس وقت پاکستان کے اندر اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت جو پاکستان کی تمام 7 اکائیوں کے اندر یکساں مقبولیت رکھتی ہو، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور اگر کوئی ایسی سیاسی شخصیت پاکستان کے اندر فی زمانہ موجود ہے جو پاکستان کی تمام 7 اکائیوں کے اندر یکساں مقبولیت رکھتی ہو، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اس بارے میں پاکستانی خفیہ ایجنسی کی رپورٹس بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے مسلسل پاکستان کے سیکیورٹی ادارے پاکستان کی عسکری قیادت کو آگاہی دے چکے ہیں کہ جتنا عرصہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے گا، عوام کے اندر جو قدر و منزلت ہے اداروں کی، اس میں کمی ہوگی۔ اور خاص طور پر پچھلے سال ہونے والے اہم ترین اور بڑے واقعات کے دوران ہم نے دیکھا جب پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آئے، جب شریف خاندان خاموش تھا، جب زرداری خاندان خاموش تھا، تب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، پاک فوج کی بہادری کے حوالے سے، پاکستانی عوام کے ڈٹ جانے کے حوالے سے، نوجوان نسل کی جانب سے بیانیہ بنائے جانے کے حوالے سے جب عمران خان صاحب کی جانب سے بیان سامنے آیا، تو اس کے بعد جس طرح سے پاکستانی فورسز نے ڈٹ کر جواب دیا بھارت کو، کیسے پاکستان کی نوجوان نسل پاکستانی فورسز کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوگی، جس کی باقاعدہ طور پر جس کو تسلیم کیا گیا، اپریشیٹ کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر، کور کمانڈر کانفرنس کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف صاحب کے بیان کے اندر بھی، کہ نیریٹو بنانے میں پاکستان کی نوجوان نسل نے، پاکستان کی قوم نے پاک فوج کے ساتھ مل کر، ساتھ کھڑے ہو کر، ڈٹ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ قوم جو اپنی فوج، اگر کسی فوج کے ساتھ قوم کھڑی ہو جائے تو پھر اسے کبھی شکست نہیں ہوتی۔ یہ وہ تمام تر معاملات ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے گروپ کے ساتھ عسکری جو قیادت ہے ان کی ملاقات میں ڈسکس بھی ہوئے، زیر بحث آئے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ عرصے کے لیے، چاہے وہ 3 سے 6 ماہ ہی کا عرصہ ہو، اگر بیرون ملک علاج کروانے کے لیے راضی کر لیا جائے، عمران خان صاحب کو پہلے یہاں ان کی مرضی کے اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے، انہیں پھر بعد میں لندن جو ہے وہ بھجوایا جا سکتا ہے۔ اس دوران عمران خان صاحب کی علاج کے دوران مصروفیت کی وجہ سے اگر ان سے کچھ اس قسم کا اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ان سے لے لی جائے کہ اس دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا پھر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آئے گا، تو پاکستان تحریک انصاف کی فیسیلیٹیشن اور عمران خان صاحب کی ممکنہ رہائی کے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو راضی کر لیا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کریں، عمران خان صاحب کو بیرون ملک علاج کے لیے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی 5 اگست سے پہلے ممکنہ ملاقات کروائی جا سکتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور اسی دوران تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے 5 اگست کے دن سے تحریک چلانے کا اعلان بھی خاصا معنی خیز ہے۔ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی اس قسم کی کسی بھی تحریک کی بات کی جاتی ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہو، چاہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہو، اس قسم کی خبریں گردش میں آ جاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ معاملات کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہو، پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تمام تر جو پولیٹیکل کارڈز ہیں وہ سوچ سمجھ کر کھیلنا چاہیے، کیونکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاسی موجیں صرف اور صرف اس وقت تک لگی رہیں گی جب تک پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت نہیں ہو جاتی۔ یہ مفاہمت کوئی ڈیل کی بات ہم نہیں کر رہے، یہ مفاہمت ہم کسی این آر او کی بات نہیں کر رہے، یہ کسی ڈیل، کسی این آر او کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے واپس آنے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا پتہ نون لیگ کو بھی ہے، جس کا علم پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہے کہ ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ
پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فاصلے برقرار رہیں، غلط فہمیوں میں اضافہ ہوتا رہے، تاکہ اس دوران پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بنی رہے۔ لیکن جس دن یہ ہوا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان فاصلے کم ہونا شروع ہوئے، تو اس دن سے نقطہ آغاز ہوگا مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی دکانیں بند ہونے کا۔ گزشتہ چند ہفتوں سے اس حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی کہ اس بات کا احساس مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو ہو چکا کہ بالواسطہ رابطے استوار کرنے کی کوششیں جاری ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور مخصوص سرکلز کی جانب سے پنجاب حکومت کو اور سندھ حکومت کو مسلسل اس قسم کے پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ مبینہ طور پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی اس وقت پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے درد سر بن چکی ہے، اور اس نظام کو لپیٹنے کے حوالے سے مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔